अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आप और हम जानते हैं ख़वातीन व हज़रात के रोज़ाना कुरान करीम की आयत के ताल्लुक़ से बात होती है। हम दीनी इल्म हासिल करते हैं, कुरानी इल्म हासिल करते हैं अपने मुल्क के जय्यद उलमा से कि कुरान करीम हमें क्या तालीम करता है, कुरान करीम की यह आयत हमें कैसा देखना चाहती हैं, हमें कहाँ देखना चाहती हैं, कुरान करीम की हिकमत क्या है और क्या कुरान करीम की इन तालीमात को, इस इल्म को, इस हिकमत को क्या हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में। ये भी सवालात हम रखते हैं और अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से दरियाफ़्त करते हैं कि तरीक़ा क्या है कुरान करीम पर अमल करने का, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ पैदा करने का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते में मजबूती पैदा करना। ये एक मर्द मोमिन की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। आप और हम जानते हैं इस पर मुस्तकिल गुफ्तगू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान करीम पर ये गुफ्तगू जारी है मुसलसल, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 12वां बरस है। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे कि वो तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। आज हम सूरह मुल्क की आयत 12, 13 और 14 पर बात करवाएंगे। अल्लाह ताला किन अफराद का जिक्र कर रहा है कि जो बिन देखे अल्लाह से डरते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत है, अजर कबीर है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला की खशियत क्या होती है, अल्लाह की खशियत कैसे हासिल की जाती है, अल्लाह ताला की खशियत कैसे महसूस की जाती है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुझे कैसे मालूम हो कि खशियत खुदाबंदी मेरे अंदर है या नहीं है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर रहा है उनकी जो अल्लाह से डरते हैं बिन देखे। अजरुन कबीर, मग़फ़िरत समझ में आती है बात कि हाँ ठीक है, मग़फ़िरत अल्लाह ने कर दी। अजरुन कबीर, ये बड़ा अजर कौन सा है? ये अजर यहाँ इसी दुनिया में हमें मिल जाता है या इसके लिए रोज़े हशर का अजर है? मग़फ़िरत का ताल्लुक़ क्या रोज़े हशर से है, और अजर से मुराद क्या ये है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को संवार देता है, हमारी ज़िंदगियों को खूबसूरत बना देता है इस दुनिया ही में। मालूम ये होता है कि ये मर्द मोमिन जा रहा है, इसके चेहरे पर इत्मीनान है, इसका ताल्लुक़ अल्लाह से है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तुम चुपके बात करो या बावाज़ बुलंद, अल्लाह सब जानता है, वो दिलों का हाल तक जानता है। तुम ये राज़ो नियाज़ करते हो, रातों को छुप कर बातें करते हो, ये सब अल्लाह के इल्म में हैं। व इन तुब्दू माफ़ी अनफुसिकुम और तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह सूरह बकरा में बयान फरमा चुका है। अब क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है कि क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया है? अला यालमु मन खलक। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला इंसान को इंसान से ज़्यादा जानता है। ये तो हो सकता है कि मखलूक अपने आप को नहीं जान पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह अपनी मखलूक को नहीं जान पाए। अल्लाह इंसान की नफ्सियात से आगाह है, अल्लाह लतीफ़ है, अल्लाह ख़बीर है। यहाँ पर दो सिफ़ात अल्लाह ला रहा है। लतीफ़ बारीक भी है, ख़बीर वो बारीक बारीक बातों का भी उसे इल्म है। अल्लाहु अकबर। जो अलीम से आगे की चीज़ है, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमें तालीम कर चुके हैं। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे सवालात इस ज़हन में आएंगे और कुरान करीम की इन आयात को हम लम्हे मौजूद से, आज के हालात से, आज के ज़माने से हम जोड़ेंगे कि बिन देखे क्या अल्लाह से हम डर रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो खशियत है जो अल्लाह को मतलूब है? ये सीखेंगे मोहतरम
ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم سے۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب اسلام آباد میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بس عمر بھر قلم اور کتاب، دینی تعلیمات کا فروغ، اشاعت ڈاکٹر صاحب کی بنیادی ذمہ داری، جو ڈاکٹر صاحب نے خود منتخب کی اپنے لیے، چراغ جلاتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے ہیں۔ سورہ ملک آیات 12، 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین ہے اور وہ باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ درست جواب حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 5 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب، بن دیکھے اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے؟ اللہ کی خشیت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار شکریہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے اپنی عظیم الشان آیتیں ہمیں پڑھنے کی توفیق بھی دی اور سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا موقع بھی عطا فرمایا۔ اللہ ان آیات کی روشنی ہماری زندگیوں میں شامل کرے، ہمارے آنے والی نسلوں کو اس کا اجر پہنچائے، ہمارے والدین اور اساتذہ کو اس اجر میں شریک کرے۔ انیق بھائی، قرآن مجید کا جو شخص بھی مطالعہ کرتا ہے تو بالکل آغاز ہی میں اس نقطے کو اللہ تعالیٰ نے سلجھا دیا اور ہمیں اس بات پر آمادہ بھی کیا اور اس کے بارے میں بالکل دو ٹوک انداز میں فرما دیا کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جب یہ بات کہی گئی تو دور حاضر کے ان تمام اعتراضات کا ایک مسکت خاموش کر دینے والا جواب یہ بتایا گیا ہے کہ تم حقائق کو جاننے کے لیے صرف حواس کی دنیا میں رہتے ہو، جسے چھو سکتے ہو مان لیتے ہو، جسے دیکھ سکتے ہو مان لیتے ہو،
جسے سن سکتے ہو مان لیتے ہو، لیکن جب کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ان حواس کا جو بھی علم ہے وہ بذات خود ایک ناقص علم ہے، ہزارہا مرتبہ ایسا ہوا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا جی کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے جو حق میں ہے، جو حقیقت میں ہے، اللہ جو آپ سن رہے ہیں وہ نہیں ہے جو حقیقت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز میں جو ہمارے حواس کے دائرے میں اور اس کے اختیار میں جو چیز بھی آتی ہے اس میں حقیقت موجود ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ما وراء الحقیقت، اس حقیقت کے بھی اس پار، اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ آج میری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی، آنے والے کسی زمانے میں وہاں تک پہنچ جائے گی، بالکل اس طرح جیسے آج سے چند صدیاں پہلے ہم سے پہلے گزر جانے والے لوگ وہ نہیں دیکھ پائے جو آج کا انسان دیکھ رہا ہے، جو آج کا انسان سن رہا ہے۔ اس لیے حواس کی دنیا پر یقین رکھنے والے لوگ حقیقت میں اپنے آپ کے ایک طرح کا فریب دے رہے ہیں، کیونکہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر ایک ظاہر کے پیچھے ایک باطن چھپا ہوا ہے، ایک مادے کے پیچھے ایک روح چھپی ہوئی ہے، ایک ظاہری نظر آنے والی چیز کے پیچھے ایک اور فورس کام کر رہی ہے جسے ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اس بات کو جانتے ہیں اور ہر آنے والا، اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا مہینہ ہمیں ایک نئی ڈسکوری بتا کے یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ کل تک جسے تم حقیقت کہتے رہے اس حقیقت کی اصل کچھ اور ہے، اب اس کے اندر ایک نئی چیز دریافت ہوئی ہے۔ یہ بات ہمیں انبیاء مستقل بتاتے رہے، اور سب سے آخر میں اس نبی نے یہ بات بتائی کہ جن کے بارے میں نہ صرف صادق اور امین کہا گیا بلکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھتے تھے اور بظاہر بالکل ظاہری انداز میں اس عظیم الشان فرشتے سے ملتے بھی تھے، ملاقات بھی کرتے تھے۔ اور ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ جب وہ فرشتہ اس کائنات کے رب کے اذن سے، ان کے امر سے باقاعدہ اس نبی کو اپنے پورے جسم کے ساتھ اس زمین کی تنگنائیوں سے اٹھا کر آسمان کی وسعتوں تک لے گیا، اور وہاں رب عرش العظیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تعلیمات حاصل کیں، تو جس نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، ان کے حواس خمسہ تو مکمل اس کے بارے میں پورا ایمان رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بتایا گیا۔ اتنی بڑی حقیقت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ آج کی دنیا کے علم کا جو مدار ہے وہ مدار یہ ہے کہ اتنے سائنسدانوں نے اس چیز کا تجربہ کیا اور وہ سب یہ بتا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اتنے سائنسدان جب بتا رہے ہیں تو سچ ہی بتاتے ہوں گے، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، حالانکہ وہ سائنسدان اس درجے کے صادق اور امین نہ ہیں، نہ ان کی بصارت اور سماعت اس مقام کی ہے، اس درجے کی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی نقطے میں یہ بات سمجھا دی کہ میری بات پر جو شخص بن دیکھے ایمان لائے گا وہ متقین میں شامل ہوگا۔ ہاں، اس کے بعد پھر ہم اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، اس کے وسیلے بتاتے رہیں گے، تو اس کا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا، یقین بڑھتا چلا جائے گا، اور واقعی آقا رحمت علیہ السلام نے جو باتیں بتائیں، جو چیزیں آپ علیہ السلام نے سمجھائیں، لوگوں کی زندگی میں، ہماری اپنی زندگی میں وہ مختلف موقعوں پر ظاہر ہوتی ہیں، اور جب وہ ظاہر ہو جاتی ہیں تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ کے رسول نے تو بالکل سچ فرمایا تھا۔ آج کے سائنسدان یہ تائید کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سچے تھے۔ تو اس لیے انیق بھائی، آج کی اس آیت میں اور قرآن مجید میں اسی مفہوم کو سینکڑوں مرتبہ مختلف آیات میں دہرایا گیا، غیب پر ایمان، غیب پر ایمان، غیب پر ایمان، کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن کئی ہزار انسانوں نے اور کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ انسانوں نے اس نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نبی کو اپنے سامنے زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھا، ان کی شخصیت اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی قدم قدم پر سچائی کی گواہی دیتی رہی۔
ٹھیک، تو ان کے واسطے سے اور ان کے وسیلے سے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو بات آپ نے فرمائی تو یہ تو ایمان بالغیب ہو گیا، جی، یقیناً اب یہ میں اس کا اگلا مرحلہ اصل میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ ارشاد کی ڈاکٹر اجازت صاحب، سے۔ ہاں، یخشون آپ کی اجازت، ربہم بالغیب۔ ہاں دیکھیے، جب ہم کیونکہ پہلا مرحلہ اگر مکمل نہیں ہوتا تو اگلا مرحلہ پورا ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ اس وجہ سے کہ وہی ایمان ہے جو قدم قدم پر مجھے روشنی دکھاتا ہے اور مجھے سمجھاتا ہے کہ جس اللہ پر تم ایمان لائے ہو وہ تمہارے ہر عمل سے بخوبی واقف تو ہے۔ اس ایمان کو اللہ کی خشیت مطلوب رہتی ہاں، ہے؟ مطلوب رہتی ہے۔ اچھا، دیکھیے، اللہ کی خشیت پر وہ ایمان آمادہ کرتا ہے اور خشیت میرے اور آپ کے دل میں وہ پیدا کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، خشیت یہ ہے کہ جب میں اپنے اللہ پر ایمان کی بات کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اقرار کر رہا ہوتا ہوں اور اس کی صفات کا بیان اس کو اپنے دل اور دماغ میں حاضر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں۔ تو پھر جو بھی میں وہ کام کرتا ہوں، مثلاً آج کی آیات میں بھی دو تین اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، جب وہ موقع آئے گا تو بیان کی جائیں گی، لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو اب بظاہر تو کوئی کیمرہ نظر نہیں آتا اور نہ ہی اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن میرا ایمان مجھے بتاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں اپنی تنہائی میں بھی جب دنیا کے اعتبار سے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں، تو یہ والا عمل یہ اس خشیت میں داخل ہو جاتا ہے کہ جس میں مجھے اپنے رب کے دیکھنے والی صفت نے مجھے اس گناہ سے منع کر دیا، روک دیا۔ قانون نہ نہیں، کسی فوج، کسی سپاہی، کسی نگران، کسی ویڈیو کیمرے نے نہیں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ پر ایمان نے روک دیا ہے۔ میں سمندروں کی وسعتوں میں ہوں، صحراؤں میں چلا جاؤں، بلند پہاڑوں پہ چلا جاؤں، بند کمروں میں بیٹھ جاؤں، بروج مشیدہ میں جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وہاں بیٹھ جاؤں، تو وہاں مجھے کون سی ایسی طاقت روکتی ہے گناہ کرنے سے اور اس گناہ میں سے لذتیں اٹھانے کا شوق ہٹا کے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی لذت پیدا کرنے میں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ بس جو چیز آمادہ کرتی ہے اسی کو خشیت کہا جاتا ہے۔ انیق بھائی، میں تو اس بات کو، اور آپ کے ساتھ بھی بارہا اس بات کا تذکرہ ہوا، اور جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہے گا اس تذکرے کو ہم مسلسل کرتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے کہ یہ صرف گناہ سے بچنے والی بات نہیں ہے کہ جو ہم عام طور پر گناہ سمجھتے ہیں، شراب پی لینا، چوری کر لینا، رشوت لے لینا، یہ والے گناہ تو ہیں ہی، لیکن بہت ساری ایسی باتیں جنہیں اب ہم نے اپنی زندگی کے گناہوں کے دائرے سے نکال ہی دیا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ میں ایک استاد ہوں، آپ کے بے شمار مختلف قسم کے کام ہیں، تاجر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، حکمران ہیں، ذمہ داران ہیں، جج ہیں، وکیل ہیں، جتنے بھی انسانوں کی شکلیں اور ان کے مناصب اور ان کے کام ہیں، ہر ایک شخص اپنے اپنے کام کے اعتبار سے اگر سوچنا شروع کر دے تو ہر مقام پر اللہ کی خشیت بالغیب، بن جانے بن دیکھے اس سے ڈرنا، یہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں ایک علم سیکھ کر اپنے طلبہ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی کلاس میں جا کے جھوٹ بولتا ہوں، غلط بیانی کرتا ہوں، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ نمبر لگاتے وقت میرے ذہن میں یہ گمان آ جاتا ہے کہ یہ میرے قبیلے سے ہے، میرا ہم زبان ہے، میرا ساتھی ہے، میرے فلاں دوست کا بیٹا ہے، اور اس کی بنیاد پر میں اس کے نمبر بڑھا دیتا ہوں، یا یہ میرا مخالف ہے، یہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کے نمبر گھٹا دیتا ہوں۔ یہاں پر خشیت مجھے منع کرتی ہے، بن دیکھے اللہ تعالیٰ کا یہ ایمان کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، میرے ظاہر اور باطن سے باخبر ہے، مجھے اس کام سے روکتا ہے، اور میں اپنے اس طالب علم کو اس کا حق دے دیتا ہوں، چاہے اس کا تعلق میری کسی مخالف پارٹی سے، کسی دشمن سے کیوں نہ ہو۔ میری خشیت اللہ کو بن دیکھے یہ بتا رہی ہے کہ نہیں، جو منصب تمہارا ہے اس میں پورا حق دیتے ہوئے ہر شخص کو جو تمہاری ذمہ داری ہے پوری کرنی ہے،
اور اس کو حق ادا کرنا ہے۔ یہ قدم قدم پر ہر انسان کے راستے میں ایک ایسا نگران اور ایک ایسا نگہبان بن جاتا ہے یہ خشیت کہ اسے اس گناہ سے روک کر صحیح راستے پر اسے گامزن کرتی ہے۔ یہ ہے وہ خشیت جو میری زندگی کو سنوارتی بھی ہے، نکھارتی بھی ہے، مجھے سنبھال کے رکھتی ہے اور مجھے اطمینان دلاتی ہے کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں، چاہے مشکل میں کیوں نہ پڑ جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے جو استاد ہے، شاگرد ہے، احترام کیا جاتا ہے، تو خشیت احترام سے آگے کا درجہ ہے۔ جی بالکل یقیناً۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اس کو آسان الفاظ میں بیان کر دیا جائے کہ اللہ کی خشیت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈوز اور ڈونٹس کہے ہیں ان کا اپنی زندگی میں خیال رکھنا، کہ میں اپنے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب نہ بنوں۔ انیق بھائی دیکھیے، کوئی مماثلت اس طرح سے تو میں سمجھتا، جو میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور میں نے تو بارہا دیکھا، آپ نے بھی، آپ اور ہم ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جی۔ ہم نے کئی بار دیکھا کہ گلی میں سے ایک نوجوان ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اور اچانک چپکے سے اس نے سگریٹ پیچھے کیا اور نالی میں گرا دیا۔ جی ہاں۔ ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کام اس نے کیوں کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کے والد صاحب آ رہے ہیں یا اس کے استاد آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس نے، یا ابا کے دوست آ رہے ہیں، یا اس کا ایسا کوئی شخص آ رہا ہے کہ جس کا وہ احترام کرتا ہے۔ احترام کی اس کیفیت نے اسے اس کام سے منع کر دیا۔ اچھا، یہ تو ہے ایک ظاہر کا عمل جو ہم نے دیکھ لیا، لیکن یہی عمل بڑھتے بڑھتے اگر اس درجے میں چلا جائے کہ اسے بظاہر کوئی دکھائی نہیں دے رہا اور بظاہر وہ اسے کوئی، وہ بھی کسی کو دیکھ نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، میرے والد کی شہرت اس پورے علاقے میں ایسی ہے، ان کا نام ہے، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، میں فلاں کا شاگرد ہوں۔ اب اسے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن محض اپنے والد کی اس کیفیت کو اور اپنے استاد کی اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے وہ کسی غلط کام سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ادنا درجے کی خشیت ہے جو ہم بندوں کے حوالے سے اختیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی احترام سے اگلا درجہ خشیت، اگلا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ کی خدمت میں سوال میں پیش کر رہا ہوں۔ یہاں خشیت یعنی اللہ تعالیٰ کا احترام یا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا وغیرہ وغیرہ آپ نے بیان فرما دی یہ بات، اور بہت اہم نکتہ۔ سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ یہ لوگ جو اہل ایمان ہوتے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بات فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کچکچا کے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں اللہ کی خشیت پر آمادہ ہوں، لیکن جو اللہ کی محبت ہے وہ میرے قلب میں جاگزی ہے یا نہیں ہے، اور کیا یہ خشیت محبت سے پیدا ہو رہی ہے یا خشیت اور محبت الگ الگ چیزیں؟ انیق بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے، وہ اکثر کچکچایا کرتے تھے، اور جس بات کو بھی اختیار کیا انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اختیار کیا، یہ ان کی خاص صفت تھی۔ لیکن حقیقت میں جو شخص محبت کا معنی جانتا ہے، اسے محبت کے دیگر تمام رنگ بھی جان لینے چاہیے کہ محبت محض ایک جذبہ نہیں، اپنے جلوں میں بہت سارے جذبوں کو اکٹھا لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو جذبہ محبت کا ہے، محبت کی کیفیت تو اعلیٰ ترین اور اعلیٰ ترین درجے کی ہے نا۔ وہ محبت انسان کے اندر رغبت پیدا کرتی ہے، چاہت پیدا کرتی ہے، یہ سب کچھ تو ہمیں جانتے ہیں۔ لیکن آپ نے جس حوالے سے سوال اٹھایا یہ بہت اہم ہے کہ محبت انسان کے دل میں ایک طرح کا خوف جو خشیت سے قریب ہے وہ بھی پیدا کر دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے روٹھ نہ جائے، اس کے دل میں میرے بارے میں ملال پیدا نہ ہو جائے،
میں اس کے روٹھنے سے ڈر رہا ہوں، اس کی ناراضگی سے ڈر رہا ہوں، اس کی جو پسند ہے میں نے اس کو اختیار نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے روٹھ کے، مجھ سے ناراض ہو کر اپنی جو کیفیت میرے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہے تو اس میں کچھ کمی نہ آ جائے، اور اس خلش کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہوں۔ حقیقت میں یہ خشیت اسی محبت کی ایک علامت ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اس کی وجہ سے ان کا احترام بڑھ کے خشیت کے درجے میں چلا گیا۔ مجھے اپنے اللہ سے اور اس کے رسول سے اگر محبت ہے تو لازمی یہ اس کا نتیجہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر وہ خشیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کے رسول دنیا سے اوجھل ہو گئے، مجھے دیکھ نہیں رہے، اللہ رب العزت مجھے نہیں پتا کہ کس انداز میں مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ایمان بتاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن میں غیب کے عالم میں اس کی خشیت حقیقت میں جو محبت کو برقرار رکھنے کے لیے میرے دل میں پیدا ہوئی ہے اس کا احساس اپنے اندر رکھتے ہوئے میں وہ عمل کرتا ہوں یا کسی عمل سے رکتا ہوں۔ جو آپ نے کہا نا کہ کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ کام نہیں کرنے، ان دونوں میں ہی حقیقت یہ خشیت اور محبت، یہ دونوں عمل اس کے اندر شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا دل کچھ اور کہہ رہا ہے اور میرے ہاتھ کچھ اور کر رہے ہیں، میرا دل کچھ اور محسوس کر رہا ہے اور میرے قدم کسی اور طرف اٹھ رہے ہیں۔ اگر واقعی میں اپنے دل کی بات مانوں تو یقیناً میرا ہاتھ بھی اسی طرف جانا چاہیے جس طرف میرا دل چاہتا ہے، اور میرے قدم بھی اسی راہ پہ اٹھنے چاہیے جس طرف میرا دل میری رہنمائی کرتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب اکثر ایک جملہ بڑا خوبصورت فرمایا کرتے تھے کہ جس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور بیٹھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس دل میں نہیں بیٹھتا، وہاں اپنی جگہ نہیں بناتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شرکت پسند نہیں ہے۔ تو یہ شرکت کا ناپسند کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی وجود اور اس پر ایمان اور اس کے ساتھ وابستگی اور اس سے محبت، یہ اس قدر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ قدم قدم پر اسے آمادہ بھی کر رہی ہو وہی محبت، اور وہی محبت قدم قدم پر اسے روک بھی رہی ہو۔ اس کے لیے انیق بھائی میں بھی بات کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، سننے والے بھی سن رہے ہوں گے، میرا بات کرنا آسان، سننے والوں کا سننا آسان، لیکن عمل کرنے میں کافی دقتیں پیش آتی ہیں۔ ہم یہ سب کچھ جاننے کے باوجود جب مختلف مرحلے آتے ہیں، موقع آتے ہیں تو اس موقع پر نہ محبت ہمارے دلوں میں موجود رہتی ہے، نہ خشیت اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور ہم وہ کر گزرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے اور وہ کام نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ حقیقت میں اسی کے لیے تو ان آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ صرف گفتگو کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا ایک وسیلہ ہیں۔ اگر میں نے حق کو جان لیا، بات کو سمجھ لیا، اپنے اللہ پر ایمان لے آیا، اس کی صفات کو جان لیا اور اس پر یقین کامل ہو گیا کہ وہ میرے اعمال کو دیکھتا ہے، میری زندگی اس کے سامنے ہے اور اتنی سامنے ہے کہ میرے اپنے سامنے بھی اس طرح نہیں ہے، تو پھر یقیناً کم از کم مشکل موقعوں پر تو اچھے فیصلے ضرور کرنے چاہیے۔ چھوٹی موٹی لغزشیں، خطائیں، غلطیاں، بھول چوک یہ تو ہوتی رہتی ہے، انسان کا حصہ ہے، لیکن جہاں کہیں کٹھن موقع آ جائے تو وہاں پر تو اپنی عزم و ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے قول فیصل کی طرح ڈٹنے کا کوئی نہ کوئی مقام تو ہونا چاہیے نا، جس سے پتہ چلے کہ یہ مومن ہے۔ ٹھیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہم اور آپ اللہ کو وہاں نظر آئیں جہاں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں جہاں اللہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ مکمل سپردگی وہ آگے کی چیز، بڑے مدارج ہیں ڈاکٹر صاحب جو آپ نے پچھلے پروگرامز میں ہمیں، بہت سارے پروگرامز میں ہمیں سکھائے۔ اچھا، کیونکہ 3-4 مزید موضوعات ہیں بڑے اہم، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا سا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے لیے مغفرت ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہاں مغفرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا، اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے۔ اجر کبیر، یہ بڑا اجر ہے۔ بڑا اجر یہ دنیا میں ہے یا
قیامت کے دن۔ دیکھیے انیق بھائی، مغفرت کی آپ نے بات فرما دی اور اس کی وضاحت حقیقت میں جتنی کی جائے کم ہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم انسان ہونے کے ناطے سے جو غلطیاں کرتے ہیں، جیسے ہی غلطی کا احساس پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میں اپنی زبان سے کوئی کلمہ کہوں یا نہ کہوں، بس غلطی کا احساس پیدا ہونا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پرجوش بنا دیتا ہے۔ جی لیکن جب اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اجر کا بھی معاملہ فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میری نظر میں دنیا الگ ہے، آخرت الگ ہے، ایک یہ زمانہ ہے، ایک وہ زمانہ ہے جو آنے والا ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ دونوں ایک ہی ہیں، اس اعتبار سے اس کے اجر کا آغاز یہیں سے ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے اس نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے کہ دنیا میں ابھی انسان کے جسم کی وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میری نعمتوں کو پورے طریقے سے اس کا حظ اٹھا سکے یا اس کی لذت اٹھا سکے یا اس کو سنبھال سکے۔ تو دنیا کی زندگی کی استطاعت کے مطابق ہمیں کچھ لذتیں، کچھ آسانیاں، کچھ راحتیں یہیں پر عطا کر دیتا ہے، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ اپنے ہاں سنبھال کے رکھتا ہے کہ میرے بندے جب تو واپس آئے گا میرے پاس تو پھر میں تیرے جسم میں بھی یہ توانائی پیدا کروں گا، تمہاری صلاحیتوں میں بھی یہ طاقت پیدا کروں گا کہ تم پھر واقعی میری ان نعمتوں سے لذت اٹھا سکو اور ان سے فائدہ اٹھا سکو۔ اس لیے میری نظر میں دنیا اور آخرت الگ الگ ہے، اللہ کی نظر میں یہ ایک ہی زمانہ ہے اور اس کے مختلف مرحلے ہمیں بتا دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا اجر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر نہ ختم ہونے والی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اجر عظیم، عظیم جو کہہ رہا ہے اس کی عظمت کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ ہم جیسا نادان، حقیر، کمزور، کم علم کون بتا سکتا ہے کہ اس کا اجر عظیم کیا ہے اور کتنے درجے کا ہے اور کس کمال کا ہے؟ بس جان لیجئے کہ جس مقام کا وہ خود مالک ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے رتبے کے مطابق انسانوں کو عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت لامحدود ہے، اور جو اس نے اپنے اوپر واجب کر رکھی ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فوراً کہ تم خواہ چپ کے باتیں کرو، رازداریاں کرو، سرگوشیاں کرو، اللہ سب باتیں جانتا ہے۔ خواہ تم باواز بلند کرو یا سرگوشیوں میں بات کرو، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ یہ کتنے بڑے بڑے اس کے اندر نکات پوشیدہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مخلوق اپنے آپ کو نہ جانے، اللہ اکبر، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ خالق مخلوق کو نہ جانے۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ انیق بھائی، میں دو باتیں اس میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے بھی اس کا بارہا تجربہ کیا ہوگا یا آپ کے سامنے ہوا ہوگا، میں نے بھی بارہا دیکھا کہ کچھ احباب ملنے کے لیے آتے ہیں اور کوئی خاص بات جس میں کوئی راز پوشیدہ ہو، کسی بات پر تبصرہ کرنا چاہتے ہوں تو اپنی جیب سے موبائل نکال کر اسے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، اس کی بیٹری نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آج کی دنیا جو ہے بڑی خطرناک ہو گئی، اور کمروں میں بھی بیٹھ کر ہماری آوازیں وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں نہیں پہنچنی چاہیے۔ دیکھیے یہ تو ہماری دنیا میں ہو رہا ہے، ذرا سا احساس ہوا، پتہ چلا کہ یہ جو خاموش سی مشین تمہاری جیب میں پڑی ہوئی ہے یہ تمہاری جاسوس ہے، اور ہم اس سے بچنے کے لیے پورا اہتمام کرتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ بندوں کی بنائی ہوئی چھوٹی سی چیز، کمزور، جس کو کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، باقاعدہ فیصلہ ہو چکا کہ موبائل اور ویڈیو یہ عدالتوں میں گواہی کے طور پر نہیں، اس کے لیے کچھ اور چاہیے، جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بارہا بتایا گیا کہ وہ خود سمیع و علیم ہے، خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، بصیر ہے، اس کے فرشتے تمہارے دائیں بائیں موجود ہیں، اس کے علاوہ تمہارا جسم اس کی تمہاری جاسوسی کر رہا ہے۔ اتنی زیادہ معلومات ہونے کے باوجود ہم نادان اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے تم بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، جان لو کہ یہ وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اس لیے اپنے موبائل آف کرنے سے زیادہ
اپنے دل میں وہ جگہ بنانے کی کوشش کرو جہاں سے کوئی بات جو نہیں پہنچنی چاہیے وہ نہ پہنچے، سبحان اللہ، اور نہ پہنچنے کے لیے وہ بات نہ کرو گے تو نہیں پہنچے گی، کر دو گی تو وہ لازماً پہنچ جائے گی۔ اللہ، وہ کام نہ کرو تو تاکہ نہ پہنچے، اگر وہ کام ہو گیا تو وہ تو وہاں پہنچ جائے گا۔ اس لیے یہ یقین رکھو کہ جس اللہ کے ساتھ میں اور آپ وابستہ ہیں، اس کی ہستی، اس کی قدرت ان تمام مشینوں سے ہزارہا گنا زیادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ ٹھیک، دوسری بات، جو اس آیت میں جو جملہ استعمال کیا گیا ہے وہ کمال کی تاثیر رکھتا ہے۔ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانے گا؟ جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ کسی چیز کے وجود سے پہلے اس کے بارے میں پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، اس کے ایک ایک پرزے کے بارے میں، اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں، اس کے احاطہ علم میں تمام معلومات اکٹھی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق ایک ایک ریشے کو اور ایک ایک تار کو جوڑتا ہے، تب وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ہم نے اس سے کوئی چھپا کے بات کر لی، اور ٹی وی ریڈیو پہ آ کے جلسوں میں کھڑے ہو کر عوام کو بے وقوف بنا کر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے خوب دھوکہ دیا، ہم نے خوب الو بنایا۔ اگر حقیقت میں تو ہم اپنے آپ کو بے وقوف اور الو بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر چیز اسی آن اور اسی لمحے پہنچ رہی ہے جس آن اور جس لمحے میں وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان کہتا ہے، قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ تو اس لیے کیا وہ جس نے خلق کیا ہے وہ نہیں جانے گا؟ انیک بھائی، میں نے اپنی زندگی میں ایک اور بات بھی دیکھی اور آپ نے بھی بارہا سنی ہوگی۔ ماں باپ، کوئی مناسبت نہیں ہے اللہ اور ماں باپ کے درمیان میں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ ماں باپ کے سامنے ان کا کوئی بیٹا بڑا ہو کر کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو ماں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بچوں کس کو الو بنا رہے ہو؟ میرے سامنے پیدا ہوئے، میں تو تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ باپ بھی یہی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ باپ اور ماں کے دعوے کو تو ہم مان لیتے ہیں۔ اللہ جو الخالق ہے، اصل میں الخالق ہے، اس کے بارے میں کیا ہمارے ایمان میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ اس لیے جو غلطیاں ہو رہی ہیں قدم قدم پر استغفار کیا جائے، اور جو دھڑلے سے لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں انہیں تو ڈر لگ جانا چاہیے کہ کیا جواب دیں گے اس علیم و خبیر کے سامنے جا کر، کس کو گواہ بنائیں گے اپنے حق میں، وہاں کس کو کھڑا کریں گے، کون وکیل ہوگا وہاں پر، کون تمہاری ضمانت کروائے گا؟ کاش کہ سمجھ جائیں یہ لوگ تو یہ اتنی بڑی قوم کے سامنے جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ ایمان رکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں ہے ان کے دل میں۔ اگر ہوتا تو پاکستان کی قوم کے ساتھ، عالم اسلام کے رہنے والوں کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ نہ کرتے۔ ہم حقیقت میں دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایمان رکھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمارے دلوں کو زندہ کرے، ہمارے ضمیروں کو دولت کی بنیاد پر زندہ نہ کرے بلکہ ایمان کی بنیاد پر زندہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دولت کی بنیاد پر زندہ اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ خشیت خداوندی سے آغاز ہو رہا ہے بات کا۔ بن دیکھے اللہ سے ڈرنا، اللہ اکبر۔ تو اگر وہ حکمران ہو یا ایک ہم جیسا ایک عام آدمی، تو وہ مغفرت اور اجر کبیر اس کے سامنے ہوتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سرگوشیاں کر رہا ہے وہ، یا کچھ راز و نیاز کر رہا ہے، وہ بھی اللہ سن رہا ہے، کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ لطیف ہے۔ یہاں پر لطیف اور خبیر دو خاص صفات اللہ تعالیٰ لا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلے ان دو صفات پہ بات کر رہے ہیں، پھر ہم سوال یہ رکھیں گے کہ ان میں ٹو ڈوز کرنے کے کام ہم نے کیا سیکھا؟ ہم کیا بن دیکھے اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیا جی ارشاد۔ جی انیق بھائی، آپ نے یہ جو قرآن مجید کے دو الفاظ پیش کیے ہیں، اگرچہ خبیر ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ کے خبر دار ہونے کے لیے اور خبر رکھنے کے حوالے سے،
لیکن لطیف کا معنی جو ہے وہ مزید انسانوں کو اس درجے میں پہنچا دیتا ہے یا ہمارے فہم کو جی کہ عربی زبان میں لطیف انتہائی باریک بینی سے کسی بات کو محسوس کرنا، دیکھنا، سننا، اور ہم اس کو وضاحت کرنے کے لیے اکثر اپنے اسٹوڈیوز میں بھی یہ بات سنتے رہتے ہیں، جب کوئی بہت ہی حساس قسم کا کیمرہ سامنے آ جائے تو فوراً پروڈیوسر کہتا ہے کہ جناب یہ کیمرہ وہ ہے کہ آپ اتنے کلومیٹر سے بھی یہ آواز کو کیچ کر لیتا ہے، مائکروسکوپک جو ہے نا وہ کیمرہ۔ یہ ہماری دنیا میں یار آ گیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ اس پر ایمان نہیں لا رہے کہ ہم اپنی معمولی سی عقل سے اگر مائکروسکوپک جو ہے نا یہ بنا سکتے ہیں کوئی مائک جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ پورا نظام اس طرح کا بنا رکھا ہے، تو اس لیے لطیف انتہائی باریک جس کا بھی کوئی انسان تصور کر سکتا ہے، اور ابھی اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا تصور وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں تک کہ اس کی لطافت اس نے بنا رکھی ہے اور اس نے قائم کر رکھی ہے۔ ہر آنے والا زمانہ لطافت کی ایک نئی تہ کھول کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب اس سے بھی باریک معاملات کہیں اور ہیں اور کسی مقام پر موجود ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اب دیکھیے نا انیق بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے سبحان اللہ کہا، میں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا، میں نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہا، اور احادیث بتاتی ہیں کہ ادھر میری زبان سے یہ لفظ نکلا اور ادھر وہ لفظ جو درود و سلام کا تھا وہ روضہ رسول پہ پہنچ گیا۔ کتنی مسافت پر، کتنی دوری پر، کتنی رکاوٹوں کے باوجود، تو وہاں تو لمحوں کی دیر نہیں لگتی، وہاں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے سامنے کوئی کہہ رہا ہے۔ تو جب لطیف و خبیر کی اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کرنا چاہیں تو انسان کے بس میں ممکن نہیں ہے کہ لطیف کا معنی جان سکے، اور سجدے میں جو اس کی سسکیاں ہیں وہ آسمانوں تک جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کاش کہ ہم اس کو محسوس کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ کلوز کر دیجئے ڈاکٹر صاحب، کیا سیکھا ہم نے آج؟ دیکھیے انیق بھائی، سیکھا تو اس وقت ہوگا کہ جب واقعی اس نے میری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی۔ جانتے تو ہم ہیں، پہلے بھی جانتے تھے، سال ہا سال سے اپنے والدین، اپنے بزرگوں، اپنے اساتذہ، آپ جیسے دوستوں، کرم فرماؤں کے ذریعے سے قرآنی آیات کی صورت میں ہم جانتے ہیں کہ ہم جس کے بندے ہیں وہ اللہ اس کائنات کو بنانے چلانے والا ہے، وہ باخبر ہے، وہ سمیع ہے، خبیر ہے، بصیر ہے۔ یہ الفاظ ہماری ویکیبلری کا حصہ بن جانے چاہیے، چاہے میری زبان کوئی بھی ہو، میں پنجابی، سندھی، بلوچی بولوں، لیکن سمیع اور خبیر کا معنی مجھے آ جانا چاہیے کہ میرا اللہ، میرا رب وہ سمیع اور خبیر ہے، بصیر اور علیم ہے، وہ میرے اندر کے تمام معاملات کو جانتا ہے۔ بس اس کی کوشش ایسی کرنی ہے کہ جب بھی میں کوئی کام کروں تو اپنے اللہ کی اس کتاب میں دیکھ کر، جھانک کر جان جاؤں کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور جب میں کوئی کام نہ کرنا چاہوں تو پھر بھی پوچھ لیا جائے کہ جس سے میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا مجھے اس سے بچنا چاہیے یا اس میں شامل ہونا چاہیے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کی دنیا میں شاید ہی کوئی پڑھا لکھا مسلمان یہ کہتا ہو کہ مجھے حلال اور حرام کا پتہ نہیں ہے۔ حلال اور حرام کا سب کو پتہ ہے، بس اس سے بچنے کی تدبیر نہیں کی جا رہی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے آس پاس کا ماحول میری مددگار نہیں بن رہی، میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہیں مجبوراً اور کہیں محض عادتاً اس کام کو میں نے کر لیا ہے۔ سازگار ماحول کو تخلیق کرنے میں حکمرانوں کا بھی کوئی کردار ہے؟ سب سے بڑا کردار انہی کا ہے، سب سے بڑا کردار انہی کا ہے۔ انیق بھائی، آپ بھی میں بھی جب ہم مغرب کے بعض ممالک کا یا مشرق کے جاپان، کوریا کے ممالک کی مثالیں دیتے ہیں تو وہ تو خدا کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم صفائی اور سچائی کے بارے میں ان کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے پورا نظام اس انداز میں بنایا کہ بچوں کے ذہن میں دوسری تیسری جماعت میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اس وجہ سے وہ
ان کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اور اس لیے اخلاقیات کی سکھایا گیا۔ تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کس کے امتی ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جاپان کی بات کی، 5 سال تک اخلاقیات پڑھائی جاتی ہیں۔ جی کوئی بٹوا گر گیا زمین پر، 6 مہینے کے بعد آپ وہاں سے گزریں کہ وہ بٹوا وہیں پڑا ہوا مل جائے گا۔ جی ہاں۔ اللہ اکبر۔ یہ اخلاقیات۔ اور ہمارے یہاں 5 سال تک بھاری بستہ اٹھوایا جاتا ہے بچوں سے جن کے کندھے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی خشیت کو اختیار کرنا۔ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب نے ہمیں سورہ ملک کی آیات 12، 13 اور 14 پر تفصیلی گفتگو فرمائی اور لطیف اور خبیر تک بات پہنچی کہ اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے، باریک بھی ہے اور خبیر ہے۔ ہر باتوں کی اسے خبر ہے، وہ باخبر ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں عرض کرنے کی کہ یہ جو گفتگو ہے ہمارے معزز علماء کی، یہ گفتگو محض گفتگو نہیں۔ ایک جملہ ذرا سا سخت ہے، جملہ یعنی ایک کروٹ سا جملہ ہے، لیکن بیان کرنا پڑتا ہے کہ یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے، یہ کوئی ٹاک شو نہیں ہے کہ لا یعنی گفتگو ہو جائے۔ ہمارے معزز علماء قرآن کریم بیان کر رہے ہیں، قرآن کریم کے معنی بیان کر رہے ہیں، تو بڑے غور سے سنا جائے کہ یہ اللہ کا کلام بیان ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، آج کا سوال، قرآن اندازی اور آج کی بات۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ درست جواب حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 5 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ اب مرحلہ ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں، تو یہ ذمہ داری اور یہ کام میرے ہاتھوں انشاءاللہ۔ اور یہ ہیں حاجی محمد یونس لاہور سے، حاجی محمد یونس صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں دوسروں کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ اللہ اکبر۔ دوسروں کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔